अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफ की दुनिया। आज ये जो मैं आपको सच्ची कहानी सुनाऊंगी, ये मेरी फ्रेंड है जो कि सरगोदा में रहती है। उसके बेटे की ये है कहानी। ये सब कुछ उसके बेटे के साथ हुआ और ये नहायत खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी है, बिल्कुल सच्ची कहानी। तो चलें, आप लोग आयतुल कुर्सी पढ़ लें और चारों कुल पढ़ लें ताकि आप लोगों का कुछ खौफ ख़त्म हो जाए। तो चलें। यासिर का मामूल होता था कि वो रोज़ाना ना छत पे जाया करता था। दोपहर में स्कूल से आने के बाद वो छत पे चला जाया करता था खेलने के लिए। उसको उसके घर वाले सब मना किया करते थे कि मत जाया करो ऐसे छत पे, गर्मी भी होती है और ऐसे दोपहर के टाइम ज़वाल का टाइम होता है तो नहीं जाया करते छत पे अकेले ऐसे खेलने के लिए। लेकिन वो बस ज़िद रहता था कि मुझे छत पे ही खेलने जाना है और वो चला जाया करता था। तो वो दोपहर का खाने के बाद जब सब घर वाले सो जाया करते थे तो यासिर ने छत पे चले जाया करना और शाम तक उसने खेलते रहना ऐसे ना। तो ऐसा ये सब कुछ मामूल पे चल रहा था। कुछ ऐसा कोई अलग से कोई बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मामूल से बातें मुख्तलिफ होने लगी, ड्रावनी होने लगी। यासिर को भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। वो पानी बहुत ज़्यादा पिया करता था। तो घर वालों ने यही कहना कि शायद सारी दोपहर ऊपर खेलता है छत पे तो इसको गर्मी लग जाती है, तो फिर ये पानी ज़्यादा पीता है, खेलता है ज़्यादा तो इसको भूख ज़्यादा लगती है। तो उन्होंने ज़्यादा इस बात का नोटिस नहीं लिया। तो एक दिन यासिर की माँ यासिर के पीछे ऊपर छत पे जाती है। तो तो एक दिन जब यासिर छत पे जाता है, तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो उनके पड़ोस का घर था वो ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था काफ़ी अरसे से, और जो उनके बागीचे में जो दरख्त था, उसकी जो टहनियाँ थी, सूखी हुई टहनियाँ, वो काफ़ी पुराना दरख्त था। वो यासी लोगों की छत पे आया करती थी, झुकी हुई थी उनकी छत पे। तो यासी ने अपना काफ़ी वक़्त उस दरख्त के पास गुज़ारना, उस सूखी टहनियों के पास गुज़ारना। वो अक्सर वहाँ पे बैठ के टहनियों से ऐसे लगता था जैसे वो उन टहनियों से, सूखी हुई टहनियों से वो बातें कर रहा होता था। तो एक दफ़ा उसकी माँ ऐसे ही यासिर की बुलाने गई कि जाती हूँ मैं ऊपर देखती हूँ कि ये क्या गर्मी में कर रहा है, मैं नीचे बुला के लेके आती हूँ। तो जैसे ही यासिर की माँ ऊपर जाती है तो वो ये मंज़र देख के बहुत परेशान होती है और डर जाती है कि मेरा बेटा ऐसे दरख्त के पास बैठा है और किसी से बात कर रहा है। लेकिन उसकी माँ को जिससे वो बात कर रहा है वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन यासिर बहुत हँस-हँस के बातें कर रहा है वहाँ पे। तो उसकी माँ उसको आवाज़ें देती है, यासिर, यासिर, यासिर। लेकिन यासिर को तो जैसे कुछ होश ही नहीं थी। जैसे उसके कानों में अपनी माँ की आवाज़ आ ही नहीं रही। तो वो घबरा जाती है उसकी माँ, वो आयतल कुर्सी पढ़ती है। उसके दिमाग में आ जाता है कि ये कोई असेबी चीज़ है, हवाई चीज़ है जिसने मेरे बेटे को जकड़ लिया है। तो उसकी माँ हिम्मत करती है, यासिर के पास जाती है, आयतुल कुर्सी पढ़ती है। तो यासिर फिर भी नहीं सुनता। जैसे ही उसकी माँ उसके करीब पहुँच जाती है, बहुत करीब, जब उसके कंधे पे हाथ रखती है, न जाने कहाँ से पता नहीं कितनी तादाद में कौवे आ जाते हैं उस दरख्त के ऊपर। उसकी माँ ये मंज़र देख के बस बेहोश होने वाली होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अभी तो बिल्कुल हवा में कुछ नहीं था, बस मेरा बेटा यहाँ बैठ के यहाँ बातें कर रहा है और ये एकदम इतने कौवे कहाँ से आ गए हैं। और इतनी डरावनी आवाज़ थी काएँ-काएँ के बस, कि वो मेरी सहेली कहती है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कितनी डरावनी आवाज़ थी कि मेरे असाब जवाब दे चुके थे। तो वो कहती है बड़ी मुश्किल से मैं जैसे-तैसे करके अपने बेटे को नीचे लेकर आई। तो नीचे जैसे वो अपने बेटे को लेके आई तो वो बताती है कि इसके बेटे ने, यासीन ने नीचे आके घर की चीज़ों के साथ तोड़-फोड़ शुरू कर दी है। तो वो ये सब कुछ देख के घबरा जाती है कि मेरे बेटे ने क्यों ऐसे तोड़-फोड़ शुरू कर दी है। तो आयतल कुर्सी पढ़ती है, अपने मोबाइल पे लगा देती है, वो आयतल कुर्सी लगा देती है। तो यासिर बेसुध होके बेजान होके फर्श पे गिर गिर पड़ता है, वो उसे उठा के तो उसके बेड पे लेटाती है।
تو رات کو جب یاسر کے بابا گھر آتے ہیں تو وہ ذکر کرتی ہے کہ آج ہی میں نے یہ منظر دیکھا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ یہ جو سات والوں کا درخت ہے جس کی ٹہنیاں ہمارے چھت کے اوپر جھکی ہوئی ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کسی سے بات کر رہا تھا۔ تو یاسر کے بابا نے انکار کر دیا کہ نہیں تمہارا وہم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، تم صرف وہم کر رہی ہو۔ خیر کسی نے اس چیز کا پھر نوٹس نہیں لیا، بات بھول گئی۔ پھر جمعے والے دن اس کے بابا گھر ہوتے ہیں یاسر کے، جیسے کہ سب کچھ بند ہوتا ہے جمعے والے دن۔ تو یاسر کے پاپا جمعے کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یاسر کہاں ہے؟ تو یاسر کی ماما کہتی ہے کہ وہ چھت پہ ہے۔ تو اس کے پاپا کہتے ہیں تم اسے چھت پہ کیوں جانے دیتی ہو، اتنی گرمی ہے، بچے کو ہیٹ سٹروک ہو جائے گا، جس طرح کا موسم ہے مت جانے دیا کرو۔ تو اس کی ماما کہتی ہیں وہ میرا کہنا نہیں مانتا، آپ جو جا کر تو بلا لائیں۔ تو میری سہیلی کہتی سچی بات تو یہ ہے کہ میں خوف کے مارے نہیں گئی اوپر، میں وہ منظر دوبارہ نہیں صرف دیکھنا چاہتی جو کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہونا تھا، وہ اتنا ڈراؤنا منظر تھا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے۔ تو میں نے اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جائیں جا کے تو بلا لائیں یاسر کو۔ تو اس کے بابا جاتے ہیں اوپر چھت پہ، تو یاسر وہاں پہ تو نہیں ہوتا درخت کے پاس، وہ پانی والی جو ٹینکی ہوتی ہے اس کا سر ٹینکی کے اندر ہوتا ہے اور ٹانگیں اوپر ہوتی ہیں یاسر کی، اور اس کے اوپر کوے ہی کوے ہوتے ہیں یاسر کے اوپر۔ بہت ڈراؤنا منظر تھا، اور اس کے بابا یہ سب منظر دیکھے گھبرا گئے، انہوں نے اپنی بیوی کو آوازیں دینا شروع کر دی، تو وہ بھی گھبرا کے اوپر چلی گئی۔ وہ پہلے جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اوپر ہوگا، تو جب وہ اوپر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے یہ پہلے سے بھی ڈراؤنا منظر تھا کہ اب تو یہ ٹینکی کے اندر سر ہے اور ٹانگیں اوپر ہے۔ تو وہ جب یاسر کے قریب جاتے ہیں اسے اتارنے کی کوشش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ یاسر کا جسم ایسا تھا جیسے 50 بندوں کا من کا وزن اس کے اندر ہو یاسر کے اندر۔ تو وہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، چاروں کل پڑھتے ہیں اور بڑی مشکل سے اس کو ٹینکی کے اندر سے نکالتے ہیں، اور کبوں کی ڈرونی آوازیں ہوتی ہیں، اور پورا کا پورا ایک اور ڈھیر کوے آ جاتے ہیں، پوری کی پورا گروہ ہوتا ہے کبوں کا۔ اس کے بعد پھر دوسرا گروہ، تیسرا گروہ، تو وہ گھبرا کے جلدی سے یاسر کو نیچے لاتے ہیں، اس کے بیڈ پہ اس کو لٹاتے ہیں، آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے ہیں، چاروں کل پڑھتے ہیں، آیت الکرسی والا پانی اس کے چہرے پہ چھینٹے وغیرہ مارتے ہیں تو وہ کچھ ہوش میں آتا ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ یاسر یہ تمہارے ساتھ کب سے ہو رہا ہے؟ تو یاسر کہتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ اسے کچھ نہیں پتا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یاسر کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، وہ 9 سال کا بچہ ہے، اور اس کا تقریباً وزن 30 کلو ہوتا ہے۔ جب سے اس کے ساتھ یہ واقعات ہونے لگے تھے تو اس کا وزن 17 کلو پہ آ گیا تھا، ان چیزوں کی جکڑن کی وجہ سے، ان کی عصبی طاقتوں کی وجہ سے وہ بچہ کمزور ہوتا جا رہا تھا، دن بہ دن اس کا رنگ زرد ہوتا جا رہا تھا۔ تو وہ جو جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پہ امام مسجد کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ایسے ایسے ہم نے یہ منظر دیکھا ہے تو آپ کچھ ہماری مدد کریں۔ وہ دم کرتے ہیں، اس کے کان پہ کچھ پڑھتے ہیں، تو وہ گھبرا کے تو امام مسجد پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میری بس کی بات نہیں ہے اور آپ لوگوں نے آگے بہت دیر کر دی ہے، تو آپ اس کو نا اس کا توڑ کروائیں، اس پہ نا کالے جادو کا اثر ہے اور اسے ہوائی طاقتوں نے اپنے جکڑن میں لے لیا ہوا ہے، تو آپ اس کا نا کسی عامل سے جلد علاج کروائیں۔ تو میاں بیوی گھبرا جاتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی زندگی میں ایسا واقع ہی نہیں ہوا تھا، نہ کبھی انہوں نے ایسا سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ تو لوگوں سے پوچھتے بچاتے، جدھر لوگوں نے کہنا پوچھنا وہ لے جایا کرتے تھے یاسر کو، لیکن کوئی اتنا فرق نہیں پڑا تھا۔ پھر ایک دن ان کی جو گھر میں کام کرنے آتی تھی اس نے بتایا کہ باجی آپ یہاں لے کے جائیں، کافی لوگوں کو وہاں سے آرام ملتا ہے، تو وہ لے گئے یاسر کے ماں باپ وہاں پہ۔ تو جب وہ یاسر کو دیکھتے ساتھ ہی وہ جو عامل تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بات تو کافی حد تک آگے نکل گئی ہے، آپ کے بچے کا بچنا نا ناممکن ہے، وہ جو آپ کو کوے نظر آتے ہیں وہ کوے نہیں ہیں، وہ ہوائی طاقتیں ہیں جنہوں نے بچوں کو اپنی جکڑن میں لیا ہوا ہے، اور اس پہ یہ جادو مسلط کروایا گیا آپ کے بچے پہ نا۔
تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے، تو کیسے ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ آپ کو پھر نہیں جب بتائیں گے، وہ ہم نہیں بتا عامل سے سکتے، دم کروا کے تو ہم آتے اس کا ہیں علاج تو کرتے ہیں، آپ بھی اللہ سے عامل دعا بابا کریں، اور کہتے ہیں ہم کہ اللہ کی آپ نے مدد اگلے لیتے دن ہیں اور یاسر اس کو کا پھر علاج لے کر شروع آنا ہے۔ کرتے ہیں۔ تو وہ یاسر کو لے کے اگلے دن جاتے ہیں دم کروانے کے لیے، تو پتہ لگتا ہے کہ عامل بابا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں کہ اس بچے پہ اتنا زیادہ وہ اثر تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتا ہے عامل بابا جو ہمیں یاسر سے الگ کرے گا۔ وہ عامل بابا کو وہیں پہ مار دیتے ہیں۔ تو وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ عامل جب آپ لوگ گئے تھے تو عامل بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو آپ نہ کسی اور سے علاج چاہ کے کروائیں یاسر کا۔ تو وہ پوچھتے بچاتے ادھر ادھر سے بےچارے پریشان روتے دھوتے کہیں اور چلے جاتے ہیں، کسی نے بتایا وہ اس جگہ چلے گئے، تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ کسی نے حسد کی وجہ سے آپ کے بچے پہ یہ جادو مسلط کروایا ہے، اور جو وہ کوے نظر آتے ہیں وہ کوے نہیں ہیں، وہ باہر کی ہوائی طاقتیں ہیں جنہوں نے آپ کے بچے کو جکڑ لیا ہے۔ آپ کے ساتھ والا جو گھر ویران پڑا ہے اس درخت کے نیچے آپ کے ہی کسی رشتہ دار نے جا کے کچھ دفن کیا ہے، جس نے آپ کے بچے کو اپنے اثر میں لے لیا، اور آپ کا بچہ وہاں جا کے بیٹھتا ہے، اور اس کے پیچھے بہت سی ہوائی طاقتیں ہیں، اور آپ کے رشتہ دار آپ سے حسد کرتے ہیں۔ تو حسد کی وجہ سے، آپ کی خوشیوں کی وجہ سے، آپ کی خوشیاں ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ وہاں پہ تعویذ کیا ہے، دفن کیا ہے۔ تو آپ بہت دیر ہو چکے ہیں اور یہ بہت طاقتور ہیں، اس کا علاج ناممکن ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا، لیکن آپ لوگ ماں باپ ہیں، آپ کی حالت نہیں دیکھ سکتے، تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو میں اکیلا نہیں کروں گا، تو میرا ایک ساتھی دوست ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے، ایک دوسرے شہر میں وہ عامل ہوتے ہیں، میں ان کو بھی بلا لیتا ہوں، تو آپ کل یاسر کو لے کر آ جائیے گا۔ تو اگلے دن یاسر کو لے کے وہ وہاں پہ جاتے ہیں، تو یاسر کو جیسے گاڑی سے اتارتے ہیں تو یاسر جیسے گاڑی سے باہر نکلتا ہے تو اس کے اوپر ڈھیر کوے ہو جاتے ہیں، اتنے کوے ہوتے ہیں کہ ان کی تعداد گننا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو بڑی مشکل سے یاسر کو اندر لے کے جایا جاتا ہے، تو ایک عامل انہوں نے آگے سے ساری تیاری کی ہوتی ہے، تو یاسر کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، کچھ اذکار وغیرہ ذکر وغیرہ کرتے ہیں، تو یاسر کی حالت غیر ہو جاتی ہے، اور یاسر عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جو دوسرے عامل دوسرے شہر سے آئے ہوتے ہیں وہ بھی پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اتنے میں جو یاسر عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے، اپنے ماما بابا کو بلاتا ہے، تو اس کے ماما بابا کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں آپ یاسر کو، کہ آپ لوگ ہمارے بیٹے کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ یاسر نہیں ہے، یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ کو ایسے پریشان کریں گے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، تو آپ لوگ باہر چلے جائیں اپنی گاڑی کے پاس، تو ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ تو جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے یاسر کے ماما بابا کو وہاں سے باہر کر دیا، اور عامل جب علاج کر رہے تھے یاسر کا، تو وہاں پہ یاسر کے پیچھے سے ایک بہت ہی ڈرونی، بہت خوفناک کالے رنگ کی بلی وہاں پہ پہنچ گئی۔ جب وہ گاڑی سے اترا تھا تو وہاں پہ کوے تھے، جب وہ اس اندر لے کے گئے تو یکدم پتہ نہیں کہاں سے وہاں پہ اتنی ڈرونی کالے رنگ کی بلی آ گئی تھی، وہ بہت ڈرونی تھی، اور عام بلیوں سے بہت زیادہ بڑی تھی وہ۔ تو وہ بھی گھبرا جاتے ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارے، وہ پڑھائی اپنی کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے یاسر کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے، تو کافی دیر تقریباً 5-6 گھنٹے وہ پڑھائی کرتے رہے، تو یاسر کچھ بہتر ہوا، یاسر خود سے اٹھا، اس نے اپنے ماما بابا کو بلایا، تو انہوں نے باہر سے یاسر کے ماما بابا کو بلایا، انہوں نے کہا کہ یاسر کو آپ لے جائیں، ابھی یہ کافی حد تک بہتر ہے، تو کل آپ نے اس کو پھر لے کر آنا ہے۔ تو وہ یاسر کو لے جاتے ہیں گھر۔ خیر اگلا دن تو بہت اچھے سے گزر جاتا ہے۔ تو اگلے دن جب اس کو یاسر کو لے کر جاتے ہیں تو یاسر گاڑی کا دروازہ کھول کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کی کام والی ہوتی ہے، وہ جلدی سے یاسر کو ہاتھ سے پکڑ کے اندر کھینچ لیتی ہے اور دروازہ بند کر دیتی ہے، اور گاڑی کے اوپر وہی کوے ہوتے ہیں، اور گاڑی کے بونٹ پہ نہایت ڈرونے رنگ کی بلی
ان کو دیکھ کے غرانے لگتی ہے برے طریقے سے۔ تو یاسر کے ماما پاپا ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو آیت الکرسی پڑھتے ہیں، چاروں کل پڑھتے ہیں اور تیزی سے گاڑی بھگاتے ہیں عامل کی طرف۔ تو وہاں پہ پہنچتے ہیں، وہی ڈراؤنا منظر، وہی کوے ہوتے ہیں، اور اب ایک نہیں، ان کے گاڑی جب گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں تو ہر طرف بلیاں ہی بلیاں ہوتی ہیں کہ وہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، اور وہ بلیاں ایسے تھیں جیسے ان کو جلایا جا رہا ہے۔ اتنی خوفناک آوازیں تھیں، کووں کی اتنی خوفناک آوازیں تھیں، اور وہ بلیاں کہہ رہی تھیں اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اب ہم تمہارے بیٹے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جیسے تیسے کر کے وہ گرتے پڑتے خوف زدہ ہوتے، آیت الکرسی پڑھتے اس کو اندر تک لے کے جاتے ہیں۔ تو وہ عامل بابا کہتے ہیں کہ آپ لوگ باہر چلے جائیں، یاسر اندر اکیلا ہمارے پاس رہے گا۔ اور حیرت کی بات یہ کہ جب وہ باہر آتے ہیں تو نہ کوے ہوتے ہیں، نہ کوئی بلیاں ہوتی ہیں وہاں پہ، بالکل صاف سڑک ہوتی ہے۔ پھر یاسر کا علاج شروع کیا جاتا ہے، تقریباً آج بھی 5 گھنٹے یاسر کے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ اس سے پھر پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے یاسر پہ آئے ہو، کس نے تم لوگوں کو بھیجا ہے؟ وہ پھر سب بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے یاسر کے رشتہ دار ہیں، وہ ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتے، ساری وہ ان کو باتیں بتاتے ہیں۔ تو دو وہ عامل مل کے بڑی مشکل سے اس کا حل نکالتے ہیں، اور وہ بلی کی شکل میں سامنے بیٹھی ہوتی ہے یاسر کے پاس۔ وہ پھر اس بلی کو قابو کرتے ہیں، اسے ایک پنجرے میں بند کر دیتے ہیں۔ تو پھر یاسر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ماں باپ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور کوشش کیا کریں، اپنے بچوں پہ نظر رکھا کریں، ایسے تنہائی میں نہ بیٹھنے دیا کریں، ایسے اکیلے چھت پہ نہ جایا کریں، سڑکوں پہ نہ جایا کریں، زیادہ درختوں کے نیچے نہ بیٹھا کریں، دریاؤں کے پاس جا کے نہ بیٹھا کریں، اور آپ اپنی مت شو آف کیا کریں۔ ہمارے آس پاس حاسدین ہوتے ہیں جو ہم سے حسد کرتے ہیں، وہ ہماری خوشیاں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کہانی میں یہ لیسن بھی ہے کہ آپ ایسے مت اپنی شو آف کیا کریں، میانہ روی اختیار کیا کریں، اور اپنے دوستوں کو اور دشمنوں کو پہچانیں، کیونکہ ان کا بیٹا یاسر منہ کے موت سے واپس آیا تھا۔ تو اگلی کہانی کے ساتھ ہم دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔